नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक की हम्द व सना के बाद लातादाद दुरूद व सलाम हुज़ूर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सतूदा सिफ़ात पे कि जिनकी तुफ़ैल व खैरात अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फ़रमाई। और अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक़ बात बयान करने की और बयान करके और सुन के अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो आज मैं नमाज क़सर के बारे यानी नमाज सफ़र के बारे अर्ज़ करूँगा। हमारे एक मोहतरम दोस्त हैं, उन्होंने मुझे सवाल भेजा कि आप नमाज क़सर के बारे में जो मसाइल है उनके मुताल्लिक़ हमें बताएं। तो ये हुक्म कुरान करीम में है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में आयत नंबर 101 में रब ताला ने इरशाद फरमाया, ये सूरह पारा नंबर 5 में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, फ़इज़ा दरबतुम फ़िल अर्दि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाति इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू इन्नल्लज़ीना कफ़रू कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। तो इरशाद फरमाया, और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर गुनाह नहीं कि बाज़ नमाज़ें क़सर से पढ़ो अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें ईज़ा देंगे, बेशक कुफ़ार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। तो इस आया करीमा में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यानी हमें नमाज में रायत अता फ़रमाई कि अगर हम सफ़र में चले जाएं या फिर हमें दुश्मन का खौफ हो तो इरशाद फरमाया कि अपनी नमाज़ें कसर से पढ़ो, यानी अपनी नमाज़ें आदी कर लो। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल अमीम है, क्योंकि सफ़र में बंदा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा थकन महसूस करता है या कोई खौफ होता है, जिसके बारे कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया। तो उसके बारे हुक्म है कि तुम अपनी नमाज कसर कर लो, यानी जो 4 रकात वाली नमाज है वो तुम 2 रकात कर लो। 4 रकात वाली को 2 रकात तुम कर लो, यानी आधी नमाज कर लो। तो एक सवाल मुझे दोस्त ने भेजा, उन्होंने फरमाया ये पूछा है कि कसर के लिए कितना सफ़र होना चाहिए। यानी अल्लाह ताला ने तो इरशाद फरमा दिया कि तुम सफ़र में हो तो नमाज आदी कर लो, कसर कर लो, और इसकी तफसीर हमें मालूम होगी आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से। और नमाज का भी ऐसे हुक्म है कि अल्लाह ताला ने तो इरशाद फरमा दिया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। ज़कात के बारे फरमाया अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, फरमाया नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब नमाज कैसे कायम करेंगे, नमाज की रकात कितनी है, फ़जर कैसे पढ़ेंगे, ज़ुहर कैसे पढ़ेंगे, असर कैसे पढ़ेंगे, मगरब कैसे पढ़ेंगे, इशा कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह ये ज़कात का नसाब है, कितनी ज़कात होनी चाहिए, किन पर ज़कात देनी फ़र्ज़ है, किन को देनी चाहिए। ये तमाम जो बातें हैं, ये इसका फ़लसफ़ा और इसका तमाम कानून जो असूल और ज़ाब्ता है, ये हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पाक से मालूम होगा। हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहताज हैं इसके बारे कि हमें कुरान समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की ज़रूरत है, हज़ूर की सुन्नत की ज़रूरत है। तो ये हमें हदीस से पता चलेगा। तो उन्होंने पूछा है कि कितना फ़ासला होना चाहिए, तो उसके बारे में अर्ज़ करूँगा कि उलमा व फ़ुक़हा ने जो फरमाया, हदीस मुबारका से अख़ज़ फरमाया है, मुअत्ता इमाम मालिक में मौजूद है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
آپ اس قدر مسافت میں نماز قصر فرماتے تھے، یعنی جو مکہ اور طائف، مکہ اور عصفان، مکہ اور جدے کے درمیان مسافت ہے۔ حدیث پاک مشکات شریف میں بھی موجود ہے، اور یہ موطا امام مالک میں ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس طائف سے مکہ جاتے ہوئے، اگر طائف سے مکہ سے طائف جانا ہوتا، اگر مکہ سے عصفان جانا ہوتا، مکہ سے جدے شریف، یہ جتنا فاصلہ ہے، اگر اتنا فاصلہ آپ طے فرماتے تو پھر آپ قصر فرماتے۔ اور یہ جو ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو مسافت ہے ذالک اربعۃ برد، فرمایا یہ 4 برید کا فاصلہ ہے۔ برید عربی مسافت کو ناپنے کا پیمانہ ہے جو برید ہے، اور ایک برید میں 12 میل ہوتے ہیں، یہ عربی پیمانہ ہے، ایک برید میں 12 میل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ طائف سے مکہ اور عصفان سے مکہ اور یہ مکے سے جدہ جو ہے یہ 4 برید ہے، چونکہ ایک برید میں 12 میل ہوتے ہیں، اور 12 کو اگر 4 سے ضرب دی جائے تو یہ 48 میل بنتا ہے عربی پیمانے کے لحاظ سے۔ تو ہمارے ہاں جو پیمانہ چلتا ہے میل کا، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق یہ جو مسافت ہے یہ 57 میل بنتی ہے۔ جو ہمارے ہاں میل چلتا ہے، انگریزی میل جسے اب کلومیٹر کہہ سکتے ہیں یا میل کہہ رہے ہیں، جو ہمارا پیمانہ ہے عربی کے پیمانے کے مطابق یہ 48 میل عربی کے بنتے ہیں، اور ہماری مسافت کے پیمانے کے مطابق یہ جو میل ہے 57 میل بنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق کے مطابق، یعنی امام مالک کے اس موطا میں جو موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے مطابق، یہ 57 میل ہمارے بنتے ہیں۔ تو اگر 57 میل کے فاصلے پہ ہمیں جانا ہو تو پھر ہم اپنے شہر یا اپنے گاؤں کی حدود سے نکل کے، بے شک ہم اپنے شہر سے 1 میل دور چلے جائیں، 1 میل کے فاصلے پہ جا کے ہم نماز قصر کر سکتے ہیں، یعنی جو 4 والی ہے وہ 2 ہم پڑھ سکتے ہیں اگر ہم نے اتنی مسافت میں جانا ہو۔ یہاں بہت لوگوں کو غلطی لگی، علماء بھی اس بات میں فرماتے ہیں کہ بعض کو غلطی لگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت ادا کی۔ مدینہ طیبہ میں حضور نے ظہر کی 4 رکعت ادا کی۔ جب حضور مدینہ سے ذوالحلیفہ کے مقام پہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے عصر کی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں ادا کی۔ تو مدینہ پاک سے جو یہ ذوالحلیفہ کا مقام ہے یہ 3 میل کے فاصلے پر ہیں، 3 میل کے، جو مدینہ والوں کا میقات ہے۔ جب حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں زائرین مدینہ پاک سے تو یہ میقات ہے، یہاں وہ احرام باندھتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی ہم نے بھی زیارت کی ہے اس مقام کی۔ تو ذوالحلیفہ پہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی جو ہے وہ 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ تو یہ مدینہ پاک سے ذوالحلیفہ جو ہے یہ 3 میل کے فاصلے پہ ہے۔ اور شاید یہاں بہت سے لوگوں کو غلطی لگی، انہوں نے کہا کہ جب سفر پہ جانا ہو بے شک وہ 3 میل کا فاصلہ ہو، کیونکہ حضور نے پڑھی ہے ذوالحلیفہ کے مقام پہ، تو لہٰذا انہیں یہ پڑھنا چاہیے 1 میل کے فاصلے پہ بھی جا کے قصر پڑھ سکتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں۔ علماء و محدثین اکرام نے فرمایا یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع پہ جا رہے تھے۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل کے فاصلے پہ جا کے ذوالحلیفہ کے مقام پہ آقا کونین نے نماز عصر جو ہے وہ قصر پڑھی، حضور نے 4 والی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو چونکہ حضور کا ارادہ اتنے سفر پہ جانے کا تھا، یہ تو 57 میل ہے، وہ وہاں تو تقریباً 450 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے۔ 57 میل یا اس سے زیادہ اگر جانا ہو تو پھر بندہ اپنے گاؤں یا اپنے شہر کی حدود سے جب نکلے گا وہ مسافر ہو جائے گا۔ تو بے شک اپنے شہر کی حدود سے نکلتے ہی وہ نماز قصر پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر اس نے 1 میل کے فاصلے پر یا 2 میل کے فاصلے پر، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سیر کے لیے بھی نکلے گا اپنے شہر سے، یا وہ اپنے جناب کھیتوں کی دیکھ بھال کے لیے شہر سے نکلے گا تو وہ جہاں جائے گا وہ قصر پڑے گا، چونکہ وہ مسافر ہے۔ تو مسافر تب ہوگا حدیث پاک کی روح سے جب وہ بندہ 57 میل کے فاصلے کا ارادہ کرے گا۔
جو شریعت میں اس کا تعین فرمایا ہے۔ تو سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے میں روایت جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے ذوالحلیفہ کے مقام پہ جا کے حضور نے 2 رکعتیں پڑھی، اور محدثین اکرام نے فرمایا کہ یہ واقعہ ہے حجۃ الوداع کا، جب حضور مکہ پاک جا رہے تھے۔ اور دوسرا سوال میں عرض کروں، یہ بھی ایک دوست نے بھیجا ہے کہ کتنے دن تک قصر پڑھ سکتا ہے، یعنی بندہ اگر سفر پہ چلا جائے تو وہ کتنے دن تک نماز کو قصر کر سکتا ہے، یعنی 4 والی 2 رکعتیں پڑھے گا؟ تو اس کے بارے فرمایا کہ 15 دن اگر اس کے ٹھہرنے کا وہاں ارادہ ہے، 15 دن سے کم اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہ بندہ قصر کرے گا، یعنی 4 والی وہ 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اگر 15 دن سے کم کا ارادہ ہے تو پھر وہ بندہ جناب قصر پڑھے گا۔ اگر 15 دن کا ارادہ کر لیا تو پھر وہ نماز پوری پڑھے گا۔ 15 دن کا ارادہ ہے یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر بندہ وہاں نماز پوری پڑھے گا۔ اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ نماز جو 4 والی ہے وہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اس کی قصر کرے گا، مگر 3 میں قصر نہیں ہے، یعنی مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے، مغرب کی نماز پوری پڑھی جائے گی، اور وتر بھی پڑھے جائیں گے، کیونکہ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 دن ٹھہرے۔ مدینہ پاک سے جب گئے تو فرمایا مکہ میں ہم حضور کے ساتھ 10 دن ٹھہرے ہیں، اور 10 دن ہم نے قصر ہی پڑھی ہے 10 دن ہم نے قصر ہی پڑھی ہے۔ واپس مدینہ پاک لوٹنے تک وہاں بھی قصر پڑھتے رہے اور راستے میں قصر پڑھتے رہے جب تک مدینہ پاک کی حدود نہیں آ گئی، تو 10 دن بھی ٹھہرے اور قصر ہی پڑھی۔ تو آگے ایک دوست نے سوال بھیجا، فرماتے ہیں کیا سفر میں سنتیں اور نفل بھی پڑھے جاتے ہیں؟ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ بعض علماء و محدثین نے فرمایا کہ اختیار ہے، اگر سنتیں اور نفل پڑھتے ہیں تو ثواب ہوگا، تو اگر نہیں پڑھتے تو سفر میں کوئی گناہ نہیں ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، ظہر 2 رکعتیں پڑھی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 رکعتیں پڑھی، اور مغرب سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، یعنی مغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی اور حضر میں بھی حضور نے 3 رکعتیں پڑھی، اور اس کے بعد سنت کی 2 رکعتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اور ہم بھی اگر سفر میں سنتیں پڑھ لیتے ہیں اور اگر نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس کا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا، تھکن کی وجہ سے کوئی اگر تھک جاتا ہے، وہ اپنے لیے اسے پریشانی کا باعث سمجھے تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، مگر اقامت کی حالت میں، مقیم ہونے کی حالت میں، حضر میں ہم سنتیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو موقدہ سنتیں ہیں، بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ بلا عذر میری سنتیں بلکہ چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ وہ بندہ میری شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ کی سنتیں انتہائی ضروری ہیں، بالخصوص جو موقدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہ ہم حضر میں نہیں چھوڑیں گے۔ تو نفلوں کے بارے میں اختیار ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ نفل بھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ آخرت میں جب میدان معاشر میں اعمال کا موازنہ ہوگا، جن کے فرضوں میں کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ میرے محبوب کے امتی ہیں، دیکھو ان کے نامہ اعمال میں نفل موجود ہے۔ تو اگر نفل موجود ہوگے تو فرمان ہوگا کہ ان کے نفلوں کو ہی فرض بنا کے قبول کر لو اور ان کو جنت میں بھیج دو۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور نفلی عبادت وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہم تو نہیں چھوڑتے الحمدللہ تعالیٰ، اہل سنت والجماعت جو ہے نا، یہ ہم سفر میں بھی رسول اللہ کی سنتیں ترک نہیں کرتے، حتی الوسع، اور نوافل بھی ہم ترک نہیں کرتے۔ تو ہاں اجازت ہے اس میں کہ اگر سفر میں کوئی سنت نفل چھوڑنا چاہے، تھکن کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، لیکن پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آگے سوال ایک دوست نے بھیجا ہے کہ جب ہم مقیم امام کے پیچھے 4 والی یعنی 4 رکعت والی نماز پڑھیں تو پھر کیا کریں، کیونکہ ہم نے تو قصر پڑھنی ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اکیلے نماز پڑھتے تو 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی قصر کرتے 4 والی میں، اور جب امام کے پیچھے پڑھتے تو پھر 4 پوری کرتے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
تو ہمیں بھی ایسا چاہیے کہ اگر ہم اکیلے پڑھیں گے سفر میں جا کے تو پھر ہم قصر کریں گے، 4 رکعت والی 2 رکعتیں پڑھیں گے، اور اگر ہم کسی امام کے پیچھے، امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر امام صاحب کے پیچھے ہمیں پوری 4 ہی پڑھنا ہوں گی۔ اچھا، تو آگے سوال ایک دوست نے بھیجا ہے کہ اگر ہم ثواب کی نیت سے سفر میں بھی 4 پڑھیں کہ ثواب زیادہ ملے گا تو پھر کیسا ہے؟ یعنی میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رعایت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی فرمائی کہ ہمیں رعایت دی کہ ہم سفر میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہ سوال حضرت، کیونکہ بخاری مسلم میں ہے، حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سیدنا عمر فاروق سے پوچھا کہ قرآن مجید میں تو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم سفر میں ہو اور تمہیں کفار کا خوف ہو تو تم قصر کر لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت یعلا بن امیہ نے دریافت کیا کہ اب تو ہم امن میں ہیں، امن کا زمانہ ہے، اب تو کسی قسم کا ہمیں خوف نہیں ہے، تو ہم اگر قصر نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اب تو ہمیں پوری پڑھنی چاہیے سفر میں بھی۔ تو آپ نے فرمایا جیسا یعلا بن امیہ جیسا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، بالکل یہی سوال میں نے امن کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ اب تو امن ہے، اگر ہم پوری نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا صدقتم تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو یہ تو اللہ کا صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے تم پہ صدقہ کر دیا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور فرمایا فاقبلوا صدقتہ، فرمایا اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا، امر فرما دیا تو امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، بخاری مسلم میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاقبلوا صدقتہ، فرمایا اللہ کا یہ جو صدقہ ہے اسے قبول کر لو۔ حکم فرما دیا حضور نے کہ قصر کرو، اور اگر ہم اب قصر نہ کریں گے، سفر میں قصر نہ کریں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی، کیونکہ اس میں حضور نے امر فرما دیا ہے۔ یہ حضور نے نہیں فرمایا ہاں بھائی عمر کر لو تو ثواب ہوگا، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حضور نے حکم فرما دیا، فرمایا فاقبلوا صدقتہ، فرمایا اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ تو یہ حضور کا حکم ہو گیا، تو لہٰذا ہمیں اس لیے ہمارے احناف جو ہیں وہ اس کو واجب کہتے ہیں کہ سفر میں قصر واجب ہے، اگر کوئی ترک کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اللہ نے بھی رعایت عطا فرمائی اور حضور نے حکم فرما دیا ہے۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں یہ جناب مسلم شریف میں موجود ہے، صحاح ستہ کی معتبر کتاب ہے، بخاری کے بعد مسلم ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کونین نے حکم فرمایا یہ تو اللہ کا صدقہ ہے جو اللہ نے تم پہ کیا، فاقبلوا صدقتہ، فرمایا اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ حکم فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض کہتے ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی بات نہیں، پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے خدا کا حکم مانا، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اور میرے اور آپ کے رسول تو فرما رہے ہیں فاقبلوا، حضور فرمایا اسے قبول کر لو، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے صدقہ کیا، اللہ نے تم پہ رعایت فرمائی ہے، اسے قبول کرو، یہ حضور نے امر فرما دیا، اور جو امر ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قصر ہے جو سفر میں پڑھنا واجب ہے۔ ہم اپنی مرضی سے ایسا نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی ہم پوری پڑھتے اللہ پورا ثواب دے گا، کیسے اللہ پورا آپ کو ثواب دے گا؟ ثواب اسی میں ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ حضور نے تو فرمایا تم قصر کرو، اللہ کا صدقہ قبول کرو۔ ہم کون ہے اپنی طرف سے کوئی کام کرنے والے؟ کام وہی اللہ کی بار میں قبول ہوتا ہے جو جناب ہم حضور کی اطاعت میں، حضور کی اتباع میں کرتے ہیں۔ تو اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں اگر کسی دوست نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ کمنٹس میں ہمیں لکھ کے بھیجے، انشاءاللہ تعالی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب بھی عرض کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا باللہ التوفیق وما علی الا البلاغ۔